एजेंसियों के बंदे हैं। एजेंसियां तो मुझसे पनाह मांगती हैं। आप कहते हैं मैंने फकी दे दिए, तो आप भी किसी के नाम पे अपना मंजन बेच रहे हैं या आपकी कोई जाती भी चीज? आप तो कहते हैं कि मैं प्रोडक्ट डालें, आप अपनी गुफ्तगू की आपके पास ताकत है तो आपकी चीज दिखेगी। हम तो मेरे भाई मौला अली वाली एक कसपुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं और इसी तरीके से जिंदगी गुजार के चले जाना। हम इस सिस्टम के बेनिफिशियरी नहीं है, तो इसलिए मैं ये बात करते हुए अच्छा लगता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कभी कोई कामयाबी हो गया आपको कत्ल करने में, तो उसके बाद ये आपके जो फॉलोअर्स हैं, क्या ये किसी फरके की शक्ल ले लेंगे? मेरा तो कोई फॉलोअर है ही नहीं दुनिया में। यूट्यूब के हाँ, वो सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के और स्टूडेंट्स हैं। जिस तरह रवायती अंदाज में तो चलता आ रहा है, मुहद्दिस हैं, मुफ्ती हैं, मौलाना साहब हैं, तो ये ज़रा समझने में आता है कि इनका क्या दर्जा है। आप इस वक्त किस दर्जे पे हैं? आपको क्या कह के बुलाया जाए? इमाम भी लिखते हैं आप अपने नाम के साथ? वो इमाम जो है ना जी, वो इमाम जो है वो एब्रीविएशन है, EMAM, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। कभी आप अपनी गुफ्तगू में कहते हैं कि डॉक्टर इशरार साहब मेरे उस्ताद, कभी आप कहते हैं पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह जो है वो मेरे उस्ताद। तो एक्चुअली में आप शागिर्द हैं किन के? डिग्री की औकात यह है कि बरेलवियों के जो उलमा हैं देवबंदियों के नज़दीक मुशरिक हैं, देवबंदियों के उलमा बरेलवियों के नज़दीक गुस्ताखे रसूल हैं। इज्जत तो छोड़ दें, वो इस्लाम उनका निकाले बैठे हुए हैं, तो डिग्री की तो औकात ही कोई ना हुई। हाँ, दुनिया में कोई ऐसी डिग्री लाएं जिसे सारे मानते हो, इंशाल्लाह मैं भी पेपर देकर डिग्री ले लूंगा और टाइम क़यामत तक है। सिंपल सा मुझे कुलिया बताइएगा शरीयत की रूह से कि ये तो जन्नती हैं, क्योंकि ये तो अब आपको सुन रहे हैं, आपको मानते हैं, आप पढ़ते हैं, तो इनके अलावा कोई और भी जन्नती है फिरकों में जो दूसरे हैं? जन्नत में जाने का क्राइटेरिया क्या है? और जन्नत की गारंटी तो हमने अपने स्टूडेंट्स को भी कोई नहीं दी हुई है, मैंने आज तक किसी को गारंटी नहीं दी जन्नत की। आपसे अगर कोई सख्त सवाल पूछा जाए तो आप उससे नाराज या गुस्सा वगैरह तो नहीं करते? मैं नाराज़ उस वक्त होता हूँ जबकि कोई नरम सवाल पूछे। सख्त से मुझे मज़ा आता है। T20 का प्लेयर हूँ मैं। आप एजेंसियों के बंदे हैं? नहीं, एजेंसियों का बंदा क्यों? एजेंसियाँ तो मुझसे पनाह मांगती हैं। हाँ, अब हो सकता है कि थोड़ा बहुत नैरेटिव उनको स्पोर्ट पे चला जाता हो, इस वजह से कि उन्होंने किबला हमारे वाला कर लिया। जिन ज़मानों में इमरान खान साहब और PTI एजेंसियों की गोद में बैठी हुई थी, हम उस वक्त भी कहते थे कि एजेंसीज़ का कोई काम नहीं है पॉलिटिक्स के अंदर। और आज इमरान खान साहब उस मुकदमे को बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ लेके जा रहे हैं कि वो तो टक्कर मारने के करीब है, वो दूसरी एक्सट्रीम पे निकल गए। तो मेरा ख्याल है मेरे साथ तो कोई मामला, हाँ ये ज़रूर है कि मैं, चूँकि मेरा एक ताल्लुक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहा है और अब भी है, मरते दम तक ही रहेगा ज़ाहिर है, क्योंकि जान तो नहीं छूटती। एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो इदारे हैं वो तो अपनी डेथ तक वो अंडर ऑब्जर्वेशन ही होते हैं, उस एतबार से। बाकी स्टूडेंट्स तो हैं, एजेंसीज़ के काफ़ी बड़ों ने मुझे अप्रोच किया कि हमने जो बंदा भी भेजा आपकी रिपोर्टिंग करने के लिए, 4 दिन बाद आपका स्टूडेंट ही बन गया और आगे तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर दिए। अभी तक कोई हमें बंदा मिला नहीं, तो मैंने उनका को मौलवी भर्ती करो और भेजने की भी ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ मेरे बारे में नेगेटिव आपको बता देगा। लेकिन आजकल ये अगर आप किसी के साथ करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। उसकी वजह ये कि आजकल हर बंदा यूट्यूब के ऊपर है, फेसबुक के ऊपर है, टिकटॉक के ऊपर है, उसके नज़रियात क्या हैं लोगों को पता चल जाएगा। यानी अगर मेरे बारे में कोई ये बताना शुरू कर दे कि ये जो है वो अहले बैत का दुश्मन है, तो ये सौदा बिकेगा नहीं, क्योंकि अहले बैत का दिफा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो सकता है कि अहले बैत के दिफा में मुझे कोई गुलूफ का फतवा लगा दे, लेकिन दूसरी तरफ फतवा को नहीं लगा सकता। इस लिहाज से हमारा कोई ऐसा लेना देना नहीं जी एजेंसियों के साथ। मैं आज एज ए न्यूट्रल पर्सन जब मैं आया, मैंने आपकी महफिल भी अटेंड की, आपकी गुफ्तगू सुनी, तो आप इसमें अपनी बात बयान करते हैं कि सबसे ज़्यादा मैंने ये चीज़, इस मसले के ऊपर सबसे ज़्यादा वीडियोस मेरी हैं, इस मसले के ऊपर सबसे ज़्यादा व्यूज़ मेरे हैं, और साथ ही आप उनको मेंशन करते हैं कि फ़लाँ बाबे ने या फ़लाँ फ़िरके के इस मौलवी ने या फ़लाँ फ़िरके के इस बंदे ने इन्होंने क्या किया है। तो और फिर आप कहते हैं मैंने फकी दे दिए, तो आप भी किसी के नाम पे अपना मंजन बेच रहे हैं या आपकी कोई ज़ाती भी चीज़? आप तो कहते हैं कि मैं प्रोडक्ट डालें, आप अपनी गुफ्तगू की आपके पास ताकत है तो आपकी चीज़ दिखेगी। हाँ जी, ये जो आपने आखिरी जुमला बोला, ये तो मैंने पहले बोला था ना, ये मैं रिबटल कर रहा था। रिबटल मैंने ये किया कि हमारे बारे में बाद लोगों ने ये प्रोपेगेंडा किया कि ये उलमा की तस्वीरें लगा के व्यूज़ लेता है, तो मैंने उसको रिबटल किया था कि मैंने 7-8 साल तक सिर्फ अपना मुकदमा अवाम की अदालत में रखा, उसी से ये हमारे इस प्लेटफॉर्म की बुनियाद बनी, और वो बुनियाद फिर माशाअल्लाह ताला इतनी मजबूत हुई कि आज आपको इसके ऊपर बिल्डिंग नज़र आ रही है इतनी बड़ी कि दुनिया के हर कोने में बात सुनी जा रही है। फिर जब उलमा ने 2015 के बाद मेरी तस्वीरों के ऊपर क्रॉस लगा के मुझे वनरेबल किया, गुस्ताख कह के, तो मैंने उलमा की तस्वीरों पे बगैर क्रॉस लगाए उनकी अच्छी अच्छी तस्वीरें खूबसूरत स्माइलिंग फेस वाली लगा के उनको मैंने इल्मी जवाब दिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा था, और फिर मैंने साथ फकी के तौर पे ये बात की कि अगर आप कहते हैं व्यूज़ आपके उलमा की वजह से लिए, तो आपके अपने उलमा की तो वीडियोज़ कोई देखता नहीं है, और उन उलमा की तस्वीर जब मैं लगाता हूँ आप कहते हैं मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं,
تو ان کے اپنے ویوز تو ہونے چاہیے نا اتنے. یعنی مفتی منیب الرحمان صاحب اور سعد رضوی صاحب نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ہے, یہ بھی جو میلاد شریف کے جلوس کے اوپر جو کچھ کے پی پولیس نے کیا, تو وہ 12 سے 15,000 لوگوں نے دیکھی ہے. اور جو میں نے اس کے اوپر یعنی ایک نیریٹو رکھا کہ یہ کے پی پولیس کی زیادتی ہے اس حوالے سے, جبکہ کوئی بھی ان کے حق میں کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا, تو 30 سے 35 گھنٹے میں 1 لاکھ وہ ویڈیو کراس کر گئی ہے. اگر مجھے ویو مل رہے ہوں تو ہونا چاہیے ان کا 14 لاکھ اور میرا 1 لاکھ ہو. تو یہ میں نے ریبٹل کے طور پہ بات کی ہے, نہ کہ میں نے یہ کوئی کلیم کیا ہے. پھر میں سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہوں نا, یا تو ہونا کہ اس سے میں کوئی کروڑوں ڈالر کما رہا ہوں, پھر تو میں کہوں نا یہ بات کر رہا ہوں, یا اس کے اگینسٹ میں جب یہ فخریہ بیان کر رہا ہوں تو میں اس میں کہوں دیکھو جی میں نمبر 1 ہوں, لہذا مجھے چندہ دو, میرے اس مدرسے میں آ جاؤ. میں تو بینیفیشری نہیں ہوں. چونکہ میں بینیفیشری نہیں ہوں, لہٰذا مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے پہلے میرے ساتھ کا بندہ لانا ہوگا جو نہ چندہ لیتا ہو, نہ مدرسہ ہو, نہ مسجد ہو, اس سسٹم کا بینیفیشری نہ ہو, الٹا اپنی جیب سے لگاتا ہو. یہ ساری کوالٹیز میں موجود ہو اور میری طرح کا کام کر رہا ہو تو بندہ لے آئیں. اور یہ بات میں ریبٹل کے طور پہ کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں یہ مفاد کی خاطر کر رہا ہے. ادروائز مجھے یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس لیول پہ بات میں نے اس لیے کرنی ہے, یہ انبیاء کی سنت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خود بادشاہ وقت سے کہا تھا کہ مجھے آپ وزیر خوراک لگائیں, میں امین بھی ہوں اور کمپیٹنٹ بھی ہوں, آپ کو میں اس پورے ایشو میں نکال سکتا ہوں اس کرائسس سے. یہ انبیاء کرام کی سنت ہے کہ جب کوئی ایسا مسئلہ ہو اور آپ پیش کرتے ہیں اللہ کے لیے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے حوالے سے جب 6 رکنی کمیٹی بنی ہے تو سیدنا علی کی بھی خواہش تھی کہ مجھے حضرت عمر کے بعد خلیفہ چنا جائے, اس لیے کہ وہ کوئی لالچ تھی نہیں, وہ سمجھتے تھے کہ میں کمپیٹنٹ ہوں, اچھے طریقے سے اس معاملے کو لے کے چل سکتا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر. تو یہ تو انسان کے اندر اللہ نے رکھا. ہاں اگر کوئی دنیاوی منفعت حاصل کرتا ہے وہ الگ بات ہے, تو ہم تو وہ کر نہیں رہے. ہمارا کول و فیل آپ کے سامنے ہے, ہمارے یوٹیوب کے اوپر جو ہم لوگوں کے سامنے قرآن و سنت رکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے. تو میں نے ریبٹل کیا تھا, کوئی تکبر والی بات نہیں, اس میں سے نکالنا کیا ہے میرے بھائی. نہ میں نے کوئی فورن ٹور کرنا ہے, نہ میں نے کوئی عورتوں کو شاگرد رکھ کے بعد میں آپ کی چاچیاں بنانا ہے یا ان کو مدرسے کھول کے دینے ہیں, نہیں. ہم تو میرے بھائی مولا علی والی ایک کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور اسی طریقے سے زندگی گزار کے چلے جانا ہے. ہم اس سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہیں, تو اس لیے میں یہ بات کرتے ہوئے اچھا لگتا ہوں الحمدللہ. آپ کے اوپر کافی سارے قاتلانہ حملے ہوئے, اگر کبھی کوئی کامیابی ہو گیا آپ کو قتل کرنے میں تو اس کے بعد یہ آپ کے جو فالوورز ہیں کیا یہ کسی فرقے کی شکل لے لیں گے؟ میرا تو کوئی فالوور ہے ہی نہیں دنیا میں. فالوور تو ہے نا, وہ سبسکرائبر ہیں یوٹیوب کے اور سٹوڈنٹس ہیں. آپ کوئی ایک پلانٹ ارتھ پہ میرا سٹوڈنٹ پروڈیوس کریں جس سے آپ یہ جملہ بولیں کہ تم نبی علیہ السلام کے فالوور ہو یا علی بھائی کے, تو وہ کہے گا علی بھائی کے ہم سٹوڈنٹ ہیں, نبی علیہ السلام کے فالوور ہیں. تو یہ ہم نے ان کی تربیت کی ہے. جس طرح بریلوی دیوبندی اہل حدیث نے اپنے فرقوں کے نام یاد کروائے نا, ہم نے ان کو کچی جماعت سے یہ بات پڑھائی ہے کہ فالوور آپ نے اس کا بننا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسی شخصیت کو بت نہیں بنانا. دوسری میں آپ کو بات بتاؤں, یہ جو آپ کو خطرہ لاحق رہتا ہے نا لوگوں کو, اور بڑا یعنی درد دل سے یہ چیز بیان کرتے ہیں جی کوئی فرقہ نہ بن جائے. سرکار جنہوں نے فرقے بنانے ہوتے ہیں نا وہ اپنی زندگی میں فرقے نوس کر کے جاتے ہیں, وہ کتابیں لکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا فرقہ ہے, آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. مدرسے قائم کر کے جاتے ہیں. 1866 میں دیوبند مدرسہ بنا, اس سے پہلے حنفی اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتے تھے. مقابلے پہ احمد بریلوی نے 1904 میں منظر الاسلام بریلی مدرسہ بنایا, اس سے پہلے حنفی اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتے تھے. پھر کتابیں لکھی, حسام الارمین لکھی اعلیٰ حضرت نے, اس کے جواب میں خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی نے لکھی المحند المفند, اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگائے. دونوں نے اپنے پلیٹ فارم لادا کیے, جس طرح میک ڈونلڈ KFC ہے, اور یہ بالکل بلکہ یہ تو بہت بہتر ہے میک ڈونلڈ KFC, کم از کم ایک دوسرے کو کافر تو نہیں کہتے, ٹھیک ہے, عزت سے اپنا مقدمہ ایک دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں. یہ تو ان کو پیچھے چھوڑ کے, تو انہوں نے فرقے لانچ کیے, کتابیں لکھ کے آپ کے حوالے کی. ہم نے تو کتابیں وہی رکھی ہوئی ہیں جو کامن ہے. پلس میں نے آج تک نہ قرآن بخاری مسلم کا ترجمہ نہیں دیا. میں کہتا ہوں کوئی بریلوی ہے احمد بریلوی کا ترجمہ پڑھ لے, کوئی دیوبندی ہے اشرف تھانوی کا پڑھ لے, کوئی اہل حدیث ہے جونا گڑی صاحب کا پڑھ لے, کوئی شیعہ ہے تو سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لے, اور اگر کوئی بالکل اس سے ہٹ کے پڑھنا چاہتا ہے مولانا مودودی کا پڑھ لے, فتح محمد جلندری کا پڑھ لے. میں نے اپنا کوئی ترجمہ نہیں دیا, نہ حدیث کا نہ قرآن کا, بلکہ انہی کی طرف جوڑا. چندے ہم ان کو دیں, نمازیں ہم ان کے پیچھے پڑھیں, پھر ہم پہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ یہ فرقہ بنا لے گا. سرکار دنیا میں اگر آپ کلیم کرتے ہیں نا کہ مچھلی یہ ہوتی ہے, تو وہ مچھلی والی ساری کوالٹیز آپ کو کسی میں ثابت کر. اگر آپ مضر ہیں کہ آپ ایلیفنٹ کو مچھلی ثابت کرنے کی کوشش کریں تو کوئی نہیں آپ کی بات مانے گا, کیونکہ مچھلی ہوگی تو گلپڑوں سے سانس لے گی اور وہ خشکی پہ آتے ہی مر جائے گی. ایلیفنٹ تو رہتے ہی خشکی میں, اس کو پانی میں ڈال دیں تو مر جائے گا اگر اس کو غوطہ آ جائے. تو اب اگر میں یہ کر رہا ہوں
تو مجھ سے پہلے جتنے فرقے لانچ ہوئے ہیں ان کے اندر جتنی وہ خوبیاں تھیں جن کو میں خامیاں سمجھتا ہوں اکثر، ان میں سے کوئی ایک میرے اندر نکالیں. کوئی مدرسہ، کوئی چندہ بک، کوئی سلیبس. سب سے بڑی بات میں کہتا ہوں ساروں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، تو ان کی تو پہلی بنیاد یہ ہے کہ سارے کافر آپ ہمارے پیچھے نماز پڑھیں. تو میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا. اس کے باوجود وہ گالی جو آپ ایک دوسرے کو دیتے ہیں ہمیں تو نہ دیں، تو بڑی سخت زیادتی والی بات ہے نا کہ وہ ساری جو بری چیزیں جو آپ فرقوں میں موجود ہوتی ہیں یا چلے کوالٹیز آپ کی نظر میں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی میرے حق میں نہیں ہے کہ آپ ثابت کر کے مجھے اس کیٹیگری میں فال کروائیں. رہ گئے ہمارے اسٹوڈنٹس، تو میرے بھائی ہمارے اسٹوڈنٹس اپنی زندگی میں ہی وہ اپنے پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ قرآن و سنت پیش کرتے ہیں. وہ یہ تو کہتے نہیں علی بھائی نے کہا. ہمارے جتنے لوگ وی لاگس بنا رہے ہیں، ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر میرے پر کوئی الزام لگاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ علی بھائی نے یہ نہیں کہا تھا، علی بھائی نے تو یہ آیت حدیث پیش کی تھی، آپ نے جھوٹا الزام لگایا. میری ذات کو کبھی کوئی ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں آیا. ہمیشہ جو ہم نے قرآن و سنت سے تعلیمات رکھی اس کو لوگ ڈیفینڈ کر، لیکن ادھر لوگ ذات کو ڈیفینڈ کرنے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت کی اتنی خدمات ہیں، اشرف تھانوی کی اتنی خدمات ہیں. ہم کہتے ہیں یار اس نے یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں آپ. یعنی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ دیوبند اور اہل حدیث کی مسجدیں مثل گھر کے ہیں، کفار کی مساجد، یہ لفظ لکھا ہے انہوں نے. ہم نے تو نہیں کبھی کہا کافر کا. تو یہ شخصیات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ہم صرف ایک شخصیت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی ہر شخص کا احترام کرتے ہیں، لیکن اختلاف رائے کریں گے. جہاں گستاخی ہوگی وہاں ذرا سخت الفاظ میں کریں گے. تو آپ مجھے ذرا آسان الفاظ میں بتا دیں، جس طرح روایتی انداز میں تو چلتا آ رہا ہے محدث ہیں، مفتی ہیں، مولانا صاحب ہیں، تو یہ ذرا سمجھنے میں آتا ہے کہ ان کا کیا درجہ ہے. آپ اس وقت کس درجے پہ ہیں؟ آپ کو کیا کہہ کے بلایا جائے؟ امام بھی لکھتے ہیں آپ اپنے نام کے ساتھ وہ کئی جگہ؟ وہ امام جو ہے نا جی، وہ امام جو ہے وہ ایبریویشن ہے، EMAM. EMA آئی سے نہیں. انجینئر محمد علی مرزا. وہ کہیں انڈیا میں کسی نے ایک چینل بنایا تھا تو اس سے وہ ایک سلسلہ چل پڑا. وہ امام وہ دوسرے والا نہیں. باقی میں تو وہی لکھتا ہوں جو لکھتا ہوں، انجینئر محمد علی مرزا. باقی رہ گیا محدث ہیں، امام، یہ تو مطلب جو محدث ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیے آج کے دور کے. مفتیوں کی بھی ویڈیوز ہم نے دیکھ لی. خدا کے لیے ہمیں کسی کے ساتھ کوئی ٹائٹل نہ لگایا، ہمیں وہی رہنے دے جو ہم ہیں الحمدللہ. وہی میں پوچھ رہا ہوں. وہ انجینئر محمد علی مرزا دین کے طالب علم کی حیثیت سے یہی ہم اس پہ فخر کرتے ہیں. اگر مولا علی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، تو میں بھی یہی کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں، الحمدللہ مسلم ہوں، اور اسی پہ میرا فخر ہے. ایک ہر شخصیت کے کوئی نہ کوئی استاد ہوتے ہیں. کبھی آپ اپنی گفتگو میں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب میرے استاد، کبھی آپ کہتے ہیں پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ میرے استاد. تو ایکچولی میں آپ شاگرد ہیں کن کے؟ دیکھیں، میں ہر اس شخص کو اپنا استاد مانتا ہوں جس سے میں نے دین کا علم حاصل کیا ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. ڈاکٹر اسرار صاحب سے میری 2 گھنٹے کی ملاقات میں نے ان سے اتنا کچھ سمیٹا جو شاید 2 سال میں لوگ نہ سمیٹ سکتے ہوں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ہمارا پبلک سیشن کوئی دیکھ لیں، آپ ایک سیشن میں اتنا کچھ حاصل کرتے ہیں جو آپ نے پوری زندگی میں دین کا نالج نہیں حاصل کیا ہوتا. تو پھر جب میرے جیسا بندہ ڈاکٹر اسرار سے پوچھ رہا ہو تو وہ ان 2-2.5 گھنٹوں کے اندر کیا کچھ سمیٹ لے گا. پھر ان کی ویڈیوز دیکھیں. ویڈیوز یہ کتابیں کیوں لکھی جاتی ہیں؟ تاکہ لوگ اپنے نظریات لوگوں تک پہنچائیں. آج اگر میں اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ قرآن کا پڑھ رہا ہوں، گویا کہ میں اشرف تھانوی سے خود قرآن پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اس نے جو کچھ بولنا تھا سوچ سمجھ کے وہ لکھ کے میرے حوالے کر دیا، اور یقیناً وہ تقی عثمانی سے بہتر ترجمہ ہے. ٹھیک ہے. احمد بریلوی صاحب نے جو ترجمہ کیا یقیناً ڈاکٹر تعلق قادری سے وہ بہتر ترجمہ ہے، کیونکہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کبھی نہیں کہیں گے کہ میرا ترجمہ احمد بریلوی سے بہتر ہے. تو ہم تو ڈائریکٹ بزرگوں سے ہی سب کچھ سیکھ رہے ہیں، انہی کے ترجمے کوٹ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم نے کبھی بھی اپنے حوالے سے کوئی دعویٰ پیش نہیں کیا. ہم ہمیشہ ان کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور قرآن و سنت کی وہ تعلیمات جس کے اوپر لوگ ایگریڈ ہیں اپنے اپنے بزرگوں کے اوپر، انہی کی تعلیمات کا ریفرنس ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے خود تو کوئی بھی چیز لانچ نہیں کی ہے. تو ڈاکٹر تعلق قادری صاحب سے بھی ہم نے سیکھا، الیاس قادری صاحب سے بھی سیکھا، اور مولانا اسحاق صاحب سے بھی سیکھا، شیخ زبیر علی زئی صاحب سے بھی. تو جتنے بڑے لوگ جن سے بھی علم حاصل کیا ہم ان کا ریگارڈ کرتے ہیں، آج بھی سیکھتے ہیں. باقی وہ اگر آپ کہیں کہ وہ آمنے سامنے بیٹھ کے، تو آمنے سامنے بیٹھ کے تو اس طرح کی تعلیم تو میں نے انجینئرنگ کی حاصل کی ہے. اس طرح کی تعلیم اگر کہیں پہ ہے کہ جس میں قرآن، بخاری، مسلم پڑھائی جاتی ہو اور اسی سے حوالے دیے جاتے ہوں، اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی مدرسہ اگر ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کا کوئی ریپرزینٹیٹیو ایگزسٹ کرتا ہے تو مجھے آپ بتا دیں، میں تو تلاش میں ہوں. کیونکہ ہم سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں پھر ہمارے علم میں تو کوئی نہیں ہے. آپ کوئی بندہ لائیں گے تو ہم بتا دیں گے یہ تو فرقے کی تعلیم دے رہا ہے. تو اینڈ پہ آپ کو یہی پلیٹ فارم نظر آئے گا جو ایک ایک چیز ریفرنس سے پیش کرتا ہے. اور اس میں پھکی کے طور پہ ایک بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کو پرائمری اسکول کا بچہ آ کے کہے نا کہ
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ جو سود کھاتا ہے اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف. تو آپ اسے یہ کہیں گے کہ تیرے پاس کس فرقے کی ڈگری ہے, کس عالم کا تو اسٹوڈنٹ ہے. آپ قرآن کھولیں گے, سورۃ البقرہ کی 279 نکل آئی تو آپ کہیں گے بس تو جو بھی ہے, تو نے میرے رب کی بات مجھے بتائی ہے, میں ایگری کرتا ہوں. یہ الجھاتے ہیں اس طرح کے معاملہ. اور ڈگری کی اوقات یہ ہے کہ بریلویوں کے جو علماء ہیں دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہیں, دیوبندیوں کے علماء بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں. عزت تو چھوڑ دیں, وہ اسلام ان کا نکالے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ڈگری کی تو اوقات ہی کوئی نہ ہوئی. ہاں دنیا میں کوئی ایسی ڈگری لائیں جسے سارے مانتے ہوں, انشاءاللہ میں بھی پیپر دے کے ڈگری لے لوں گا, اور ٹائم قیامت تک ہے. پھکی تو بہت آپ نے دی ہے. نہیں, اب پھکے بھی دیتا ہوں. پھکے اور پھکی یا دیگر جو بھی الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں اس ڈاکٹرین کے لیے, تو یہ آپ کی ویڈیوز دیکھے تو یہی لگتا ہے کہ تشیعوں میں بھی یہ مسئلہ ہے, اہل حدیث میں یہ مسئلہ ہے. وہ پوائنٹ آؤٹ ہو گئے ہیں کہ مسائل ہیں, بریلویوں میں یہ مسئلہ ہے, ان میں مسائل پوائنٹ آؤٹ ہو گئے ہیں. ایک دفعہ ایک شہد کی چمچ بھی آپ کی دیکھنے کو ملی. وہ آپ نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی محبت اگر دیکھی جائے تو شاید میں بریلویوں کو اس معاملے میں دیکھتا ہوں یار بڑی محبت کرتے ہیں ان سے, تو وہ چلیں وہ ہلکی سی پھکی کے بعد شہد بھی آ گئی تھی. تو کوئی سارے ہی مسائل ہیں ان کے اندر, یا کسی فرقے میں کوئی اچھی بات بھی آپ کو نظر آتی ہے؟ فرقوں میں اچھی باتیں تو میں ہر ویڈیو کے اندر ہائی لائٹ کرتا ہوں. وہ آپ نے ایک دیکھی ہے نا, آپ اگر پورشن وہ دیکھیں گے کہ جس میں لا الہ کا ذکر ہے تو آپ نے تو کہنا یہ نفی نفی ہے, الا اللہ بھی موجود ہوتا ہے. میرا کوئی بھی ٹاپک ہے نا وہ پورا مقدمہ ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے کلپ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک کلپ کے اندر میں آپ کو کیا یار اللہ کو بات کرنے کے لیے 500 صفحوں کی کتاب نازل کرنی پڑی ہے. اللہ تو 5 لائنوں میں بھی بات کر سکتا تھا, اس لیے کہ وسوسے ہی اتنے زیادہ ہیں. تو میری ویڈیوز بھی گھنٹوں پہ ہوتی ہیں. ان میں سے اگر ایک کلپ کسی نے کاٹا جس میں میں نے کسی کی سرزنش کی تو پہلے میں نے تھوڑی لیپا پوتی بھی کی ہوگی, اس کے اینڈ پہ جا کے وہ جملہ بولا ہوگا. اور قرآن کا بھی یہ سٹائل ہے. قرآن میں دیکھیں درجنوں جگہ یہ سوال ہے, یہ کافر پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا. اب وہ درجنوں مقامات چھوڑ کے میں اگر ایک پوائنٹ اٹھا لوں اور میں دکھاؤں کہ قرآن میں سورہ زاریات میں لکھا ہے کہ یہ پوچھتے ہیں قیامت کا دن کب آئے گا, تو فرماؤ جس دن تمہیں آگ پہ تلا جائے گا. تو ایک غیر اخلاقی جواب لگتا ہے کہ یار وہ تو آپ سے تاریخ اور وقت پوچھ رہے ہیں, آپ ان کو علمی طریقے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں تجھے آگ پہ چلا جائے گا, تو اس نے تو آپ کی بات ہی نہیں قبول کرنی. لیکن قرآن کی جو آیت ہے اس کے پیچھے 13 سالہ مکی قرآن ہے جس میں ایک ایک چیز کا جواب دیا گیا ہے پازیٹیو انداز میں. اینڈ پہ جب کوئی بندہ اس لیول پہ اترا ہے تو پھر اس کے لیے وہ والا جواب بھی ترکی ترکی دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب کوئی شخص وہ باقی چیزیں چھوڑ کے اللہ کا یہ مزاج اٹھا لے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ایک اچھے ٹیچر کے طور پہ تو پریزنٹ نہیں کر رہا ہوگا. اس طرح کا مزاج آپ کو نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں بھی نظر آئے گا. لیکن اگر آپ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھیں گے نا تو پھر آپ کہیں گے نہیں نہیں یار یہ کوئی رانگ ایٹیچیوڈ نہیں ہے, یہ ایٹیچیوڈ بالکل درست تھا, اس کے پیچھے یہ چیزیں تھی. تو میں اگر حیات النبی پہ بات کر رہا ہوں, میں اسی طریقے سے حاضر و ناظر پہ بات کر رہا ہوں, میں رفع الیدین پہ بات کر رہا ہوں, میں ہر ایک کی پہلے پازیٹیو چیز لے کے چلتا ہوں, پھر نیگیٹو چیزیں ہائی لائٹ کرتا ہوں, اور پھر اینڈ پہ ایک رزلٹ نکالتا ہوں. اب جس کی جو مرضی ہوتی ہے وہ نیگیٹو چیز اٹھاتا ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں وہ ایون نیگیٹو بھی کو اٹھا لے اس میں شرعی گرفت میرے اوپر کوئی نہیں کوئی کر سکتا کہ جو میں نے غلطی بتائی ہے کیا یہ میں غلط کہہ رہا ہوں, ایسا ہی ہے. تو یہ کہنا کہ میں صرف غلطیاں ہائی لائٹ کرتا ہوں, سر پورے قرآن کا مقدمہ ہی ہے لوگوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کرنا. قرآن کے ذریعے نازل ہوا ہے کہ دین ابراہیمی جو ٹیمپر ہو چکا تھا, نبی الاسلام اس دین کے مجدد کی حیثیت سے بھی آئے اور ایک نئی شریعت بھی لے کے آئے امپروومنٹ کے ساتھ, اور خاتم النبیین بھی بن کے آئے. نبی علیہ السلام دین ابراہیمی کے مجدد بھی ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. دین ابراہیمی کو جیوز اور کرسچنز نے برباد کر دیا تھا, اسی لیے اللہ نے کہا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی. بھائی تم ابراہیم کے ساتھ جوڑے ہوئے اپنے آپ کو, ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, وہ تو سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے, اور وہ مشرک نہیں تھے, وہ مسلم تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ دین ابراہیمی کے اوپر یہ نبی ہیں امی اور ان کے ساتھی جو دین ابراہیمی کے اوپر چل رہے ہیں. تو دین ابراہیمی کے نبی الاسلام مجدد بھی تھے, شریعت ابراہیمی کو رینیو کرنے بھی آئے, اور خاتم النبیین بھی بن کے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور وہ تعلیمات ہم تک پہنچ. تو قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی غلطی ایڈریس ہوئی, حضرت آدم علیہ السلام کی, اس طرح انبیاء کرام کے واقعات ہوئے تو اہل ایمان سے جو مس ہینڈلنگ ہوئی وہ بھی اللہ نے بیان کی. پوری کمنٹری ہے. سرکار غزوہ احد کے موقع پر چند صحابہ کی نافرمانی کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی. 60 آیات سورہ آل عمران کی صرف ان کے اوپر تبصرہ ہے, اتنے سخت الفاظ میں, اینڈ پہ معاف کر دیا لیکن کلاس فل لی ہے اللہ نے. اس لیے
کہ کل کو میں نے تمہیں رومنز اور پرشینز کے خلاف کھڑا کرنا ہے. اگر تم اب ان چھوٹی جنگوں میں ڈسپلن لوز کر گئے تو سپر پاور سے کیسے ٹکراؤ گے؟ تو سرکار پھر وہ دیکھ لیں, وہ ایک پول کا میچ پاکستان جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہار گیا, تو پھر فائنل تک کوئی میچ نہیں ہارا مسلمان, بس وہ ایک پول میچ ہارے تھے غزوہ احد کا. اس کے بعد رومن اور پرشین امپائر کے گرانے تک ان بیٹن رہے ہیں مسلمان, اس وجہ سے کہ وہ ڈسپلن پہ جو ڈانٹ پڑی تھی نا اس سے اصلاح ہوئی تھی. تو یہ چھوڑ دیں. اور میں آپ کو بتاؤں, میرا یہ دعویٰ ہے آپ کی اس پلیٹ فارم کی وساطت سے, اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے سافٹ بندہ کوئی نہیں ہے جو اس ٹاپک پہ بات کرتا ہو, کیونکہ جو اختلافی موضوعات پہ بولتا ہے وہ کہتا ہے سوراں دے سور, جو اختلافی موضوعات پہ بولتا ہے وہ کہتا ہے واجب القتل, ایک ہی سزا سر تن سے جدا. میں واحد بندہ ہوں جو چشتی رسول اللہ, اشر رسول اللہ, ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کے بھی کہتا ہوں کہ یار اپنی کتابیں آپ ٹھیک کر لیں, قرآن و سنت پہ آ جائیں, آپ کے پیچھے ہم نماز بھی پڑھیں گے, آپ مسلمان. وہ جن باتوں پہ کہتے تھے کہ ایک ہی سزا سر تن سے جدا, آپ کا ان باتوں پہ نیریٹو مختلف ہے. اس پہ تو ان کا اپنا نیریٹو کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سر تن سے جدا اگر دوسرے فرقے کا ہے, اگر اپنا بابا چشتی رسول اللہ بھی پڑھائے گا تو اس کے مزار پہ پھر بھی ہم جائیں گے, اس مزار کا گنبد سر تن سے جدا نہیں ہوگا. یہ تو گستاخ رسول کے لیے نیریٹو تھا. ہم نے جب ثابت کر دیا اسی نیریٹو کے اوپر وہ کریں نا. دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ ان کی لاشیں ٹانگیں آپ قبروں سے نکال کے, تو ہم پھر ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ اپنوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تو یہ اگلا حصہ کاٹ دیتے ہیں, کہتے ہیں انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں کی لاشیں ٹانگنی چاہیے. سرکار ہم تو کہہ ہی نہیں رہے, یہ آپ نے کہا تھا, یہ آپ نے کہا تھا کہ گستاخ رسول ہوتا ہے آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوتا ہے. میں کنٹرول الفاظ استعمال کر رہا ہوں. جب ہم آپ کے بزرگوں سے ثابت کر دیں کہ انہوں نے گستاخیاں کی ہیں تو اب کہو کہ یہ سارے بھی آؤٹ آف ویڈ لاک ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کر دیا. میں نے بیسیکلی ان کی کالک ان کے منہ کے اوپر مارتی ہے, ان کی ڈاکٹرن کے اوپر ان کو گرا دیا ہے, اس وجہ سے ان کو تکلیف ہے. باقی علمی جواب آج تک آپ کو ہمارے خلاف ویڈیو میں یہی ملے گا, فارغ ہو گیا ہے, گستاخ ہے. آج تک کوئی علمی جواب آپ نے سنا ہے کہ انجینئر نے یہ آیت بیان کی جبکہ یہ قرآن میں لکھی نہیں ہوئی تھی, یہ تو ہندوؤں کی کتاب سے بیان کر رہا ہے. وہ کہتا ہے نہیں بیان کر رہا ہے کہ بس کرنی نہیں چاہیے گلا. دیکھو اختلاف پیدا ہوتا ہے. سرکار نبی علیہ السلام جب دنیا میں آئے نا تو قرآن میں ابو جہل کی دعا نقل ہوئی ہے کہ اے اللہ ہم پر عذاب بھیج اگر یہ نبی سچا ہے, آسمان سے پتھر نازل فرما. اور پتھر نازل ہی کو نہیں ہوتے, کہتے دیکھو یہ اگر سچا ہوتا تو ابھی ہم پہ پتھر نازل ہوتے. تو اللہ نے کہا ہے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہیں نا ہم عذاب نہیں دیں گے, کیونکہ اللہ کی سنت ہے کہ اہل ایمان کو اور نبی کو وہاں سے نکالتا ہے پھر عذاب دیتا ہے. پھر غزوہ بدر میں ان پہ عذاب الہی کی کوڑا پڑا اللہ کی طرف سے. تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں نہ لیں, ایک پوری ریبٹل میں بات ہو رہی ہوتی ہے, اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں. میرا آج بھی دعویٰ ہے کہ میرے ٹاپکس کے اوپر کوئی بولتا نہیں ہے, اگر کوئی بولتا ہے تو میرے سے زیادہ سافٹ بندہ کوئی نہیں. مجھے وہ بندہ آ کے سمجھائے جس نے یہ کام کیا ہو. مجھے لوگ تو کہتے ہیں آپ مزارات کے خلاف بولتے ہیں. سرکار آپ مسلم کی حدیث بلند آواز سے کسی مزار کے آگے سنا کے بتائیں کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ عمارت بنانے سے, قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھنے سے یا ڈائریکٹ بیٹھنے سے. یہ کوئی مجھے حدیث بیان کر کے بتائے, طارق جمیل کے سٹائل میں بیان کر دیں مزار پہ جا کے. تو جس سواری پہ آپ چڑھے ہی نہیں ہیں آپ مجھے کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ آپ تو اس فیلڈ کے شاہ سوار ہی نہیں ہے, تو آپ مجھے کیسے بتا سکتے؟ ایک ہاکی کا پلیئر کرکٹ کے پلیئر کو کیسے بتا سکتا ہے؟ ایک گولف کا پلیئر کیسے بتا سکتا ہے کہ یار کرکٹ میں تو چھکا جو ہے وہ 90 میٹر تک جاتا ہے, گولف میں تو جناب 150 میٹر 200 میٹر تک چلا جاتا ہے. میں ایسے ہوں بھائی میرے وہ تو بال اتنا سا ہوتا ہے, میرا بال انڈا بڑا ہوتا ہے. یہ تو اسی طریقے سے آپ کہیں جی فلاں شخص جو ہے وہ بریانی جو ہے وہ روٹی جو ہے وہ بغیر چمچوں کے کھاتا ہے, آپ بریانی چمچوں کے ساتھ کیوں کھاتے ہیں؟ تو بھائی وہ میں تو بریانی کھا رہا ہوں, وہ روٹی کھا رہا ہے, روٹی میں بھی بغیر اس کے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ میں جب اپنی بیوی سے روٹی مانگتا ہوں تو میں اس انداز میں نہیں مانگوں گا جس انداز میں تقریر کر رہا ہوں. یہ شاید افریدی صاحب جو امپائر کے سامنے آواز ہے کہتے ہیں تو گھر میں اپنے بچوں کے سامنے بھی یہ کرتے ہوں. اب مجھے بتایا اگر کوئی ویڈیو شاید افریدی کی لے امپائر کے ساتھ یہ کرنے اور کہ دیکھو یہ پاگل جے ایک گھر بھی انجی کرتا ہے, نہیں. تو میں بھی اس میدان جنگ میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرا میچ تو پڑا ہوا ہے ان مسلمانوں کے ساتھ جنہوں نے لبادہ اسلام کا اوڑا ہوا ہے اور لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. تو میں تو بڑا سافٹ ہوں, مجھے تو سر تن سے جدا سے بھی اگلی باتیں کر دینی چاہیے اگر میں ان کی ڈاکٹرن پہ عمل کروں. لیکن میں تو مسکینوں کی طرح کہتا ہوں کہ نہ میں وابی, میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تھوڑا کہ لے رہے ہیں, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تنوں میں کیا ہے ہوں ادھر تو اعتراض ہے, اس لیے اعتراض ہے کہ ان کی دم کٹی ہوئی ہے. خود یہ مسلم اپنے آپ کو کہتے نہیں ہیں تو یہ سمجھتے ہیں ہمیں گالی پڑ رہی ہے. اگر میں اپنے آپ کو کہوں نا میں مسلم, کہنے میں کافر ہوں, تو بھئی تو مسلمان ہے تو کیا اپنے آپ کو مسلم. جو سارے آپ کے سٹوڈنٹس ہیں سننے والے ہیں, کیونکہ آپ نے ایک بڑی ڈفرنٹ جو ہے سمت دکھائی ہے اور چیزوں کو کلیئر کرتے ہیں آپ, تو ایک سمپل سا مجھے کلیہ بتائیے گا شریعت کی روح سے کہ یہ تو جنتی ہیں کیونکہ یہ تو اب آپ کو سن رہے ہیں, آپ کو مانتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں,
تو ان کے علاوہ کوئی اور بھی جنتی ہے فرقوں میں جو دوسرے ہیں, جنت میں جانے کا کرائٹیریا کیا ہے, اور مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے, مسلمان کون ہے, یا ان کے علاوہ کوئی مطلب میرا کہنے کا ہے کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے مسئلے نہیں ہے, آپ کا بھی قصور نہیں ہے. آپ اور آپ کے آباء و اجداد کا بلڈ اپ اور ہمارے آباء و اجداد کا بلڈ اپ جن لوگوں میں ہوا ہے, اس میں تو یہی کانسیپٹ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور باقیوں کا کیا بنے گا. یہاں نہیں ہے, یہاں سارے کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں, دوسروں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں, اور ان کا معاملہ آخرت کا اللہ کے سپرد کرتے ہیں. ہم کسی کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے ہیں, نعوذ باللہ. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کوئی کافر ہے. ہم یہ بتاتے ہیں کہ نبی الاسلام کی یہ تعلیمات ہیں, تم عمل نہیں کرو گے تو آخرت میں تمہاری پکڑ ہوگی. باقی اللہ کی مرضی, کسی کو عذاب دے چھوڑ دے. جنت کی گارنٹی تو ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کوئی نہیں دی ہوئی ہے, میں نے آج تک کسی کو گارنٹی نہیں دی جنت کی. ہاں یہ ضرور بتائیں گے کہ اگر اس ٹریک پہ چلو گے, نبی الاسلام کا مبارک راستہ اختیار کرو گے, تو انشاءاللہ ہمیشہ کی کامیابیاں تمہارا مقدر ہوں گی. ان پرنسپل بات کرتے ہیں, تو یہ تو قرآن بھی کرتا ہے. باقی ہر بندے نے خود ایفرٹ پٹ کرنی ہے. مسلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہو, رسول اللہ کو مانتا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قرآن کو, آخرت کو مانتا ہو, اور ضروریات دین کا انکار نہ کرتا ہو. اب ضروریات دین کا انکار جو ہے یہ ایک لمبی فہرست ہے, جس میں ختم نبوت کا عقیدہ بھی آ جاتا ہے, نماز کی فرضیت بھی آ جاتی ہے, رمضان کی فرضیت بھی آ جاتی ہے, حج کی فرضیت بھی آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ایشوز بھی آ جاتے ہیں. وہ ایک لمبی فہرست ہے. باقی یہ کہنا کہ کوئی کسی فرقے میں جائے گا تو ہی مسلمان ہوگا, اور وہ کہتے ہیں جی نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ امت میں 73 فرقے بن جائیں گے تو اس وجہ سے فرقہ ہونا چاہیے. نبی الاسلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ فرقہ ہونا چاہیے. آپ نے تو ڈرایا ہے کہ 73 بن جائیں گے, تم نے نہیں بننا. جیسے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئیں گی. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم عورتوں کو ننگا لباس پہنائیں؟ یہ ڈرایا تھا. ٹھیک ہے, قرآن میں واضح ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی الاسلام لوگوں کے فرقے بناؤ؟ یہ تو آپ نے پریڈکٹ کیا تھا, پروفیسی کے طور پہ فرقے بنیں گے, اور آپ فرمایا ایک گروہ حق پہ ہوگا, فرقہ نہیں, گروہ. جو نبی الاسلام صحابہ اور اہل بیت کا تھا وہ اپنی جگہ موجود ہے. فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. پتا بھی فرق ہوتا ہے. پتا جو ہے درخت کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ مجھ سے ٹوٹ کے الگ ہوا ہے, بلکہ پتا الگ ہوا ہے. تو جو الگ ہوئے ہیں نا وہ فرق ہے. وہ درخت تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. تو ہم نے الحمدللہ کبھی کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا. اللہ کا شکر ہے ساری مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں ان کے اماموں کے, بلکہ ہم نے تو شیعہ سنی دراڑ ختم کر دی ہے. ابھی تک زیادہ کوئی ماڈریٹ ہوتا تھا تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے درمیان, ہمارے اسٹوڈنٹ تو شیعہ کی مسجد میں بھی نماز پڑھتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. حالانکہ ہم بنیادی اختلاف رکھتے ہیں, ہم اہل سنت کا پلیٹ فارم لے کے چل رہے ہیں, اور وہ شیعہ تو بڑی دو دراڑوں میں ہے, لیکن ہم کہتے ہیں ہمارا ان سے علمی اختلاف ہے, مسلمان ہے. قادیانیوں کی تکفیر کی اس وجہ سے کہ وہ ایک بہت ایکسٹریم پہ گئے, پلس قادیانی وہ ایک سمجھ لیں فرقہ ہے ٹوٹ کے الگ ہونے والا, ایک لغت کے معنوں میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں چونکہ وہ اہل سنت سے نکلا ہے, کہ جنہوں نے نکل کے باقیوں کو کافر کہا اور ایک جھوٹے نبوت کے دائی کا پابند کیا باقیوں کو. اس وجہ سے ان کے بارے میں ایکسٹریم رویہ. ادروائز اسی لیول کے جرم اس سے پہلے سنیوں کے بزرگوں نے بھی کیے ہیں صوفیاء کے اندر. ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے نبوت, نبی یہ الفاظ یوز نہیں کیے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے بیچاروں کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہو, کوئی مسئلہ خراب ہو گیا ہو, کوئی زیادہ کسی نے وہ جو ہے وہ یعنی وہ سوٹے شوٹے بھی ان میں سے کئی لوگ لگاتے ہیں نا درباروں میں بیٹھ کے, کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہو, کوئی شتیحات ہو گیا ہو, کچھ ہو گیا ہو. لیکن جو اس کے بارے میں انہوں نے ایک کلیم کیا, ادروائز انہوں نے بھی فتوی سے بچ جانا تھا. اگر تھوڑی سی سمجھداری سے کام کرتے ہیں نا, بزرگوں سے تھوڑی شاگردی اختیار کرتے ہیں, تو بچ جانا تھا اس نے بھی فتوی سے.